अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज अगर आपको मेरे लहजे में कोई तलखी महसूस हो, कुछ गुस्से का शाइबा नज़र आए, तो मैं पेशगी माजरत चाहता हूँ। दरअसल मेरे लिए ये बहुत हसास मामला है। हम वैसे तो इस माशरे में हर रोज़ बेहिसी के बहुत से वाक़यात देखते हैं और कुछ आदत सी भी होती जा रही है, क्योंकि अब लोगों को वो एहसास ही नहीं रहा कि वो कोई गलत काम कर रहे हैं जिससे लोगों को तकलीफ़ हो रही हो। मैं बहुत अरसे से सोच रहा था, काफ़ी दिनों से, कि इस पर कोई बात तसल्ली से की जाए, लेकिन वो दूसरे वाक़यात बीच में आ जाते हैं और फिर हम उस तरफ चले जाते हैं। ठीक है, वो सियासत भी हो रही है, आलमी तौर पे भी वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है ये बुनियादी बातें हैं जिन पे हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है और इन पे शायद ज़्यादा गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। ये अ, कल जब ये वाक़या हुआ मेरे सामने, तो उस वक़्त वाक़ई मैं शदीद गुस्से और दुःख की हालत में था और मैंने कहा बस मैं घर जाते ही जो है ना, ये वीडियो बनाऊँगा और इसको अपलोड कर दूँगा। लेकिन फिर घर आके मैंने कहा कि इसको ज़रा तसल्ली से किया जाए, ताकि वो आप जो है आपका लहजा और अल्फाज जो है वो मुनासिब रहें, क्योंकि मेरा ये मिजाज नहीं है। लेकिन मैं अपने मिजाज के बरअक्स इसमें ज़रूर निशानदही भी करूँगा। मेरा ख्याल है कि हमें ऐसे लोगों का बायकॉट करने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की शायद मदद भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये शायद नफ्सियाती तौर पे नॉर्मल लोग नहीं हैं और इनका इलाज कराना, इनकी मदद करना नफ्सियाती तौर पे शायद हमारा फ़र्ज़ है मुआशरे का, क्योंकि शायद वो मुआशरे ने ही उन्हें इस मकाम तक पहुँचाया है कि अब उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं रहा कि वो क्या कर रहे हैं। वैसे तो मैंने कहा ये वाक़यात हर रोज़ होते रहते हैं, आपके सामने कई दफ़ा हुए होंगे। कल मुझे इत्तेफ़ाक हुआ, और मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि इसको एक मकसद समझ के, मिशन समझ के ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत है। कल मुझे सीएमएच जाने का इत्तेफ़ाक हुआ और वहाँ मैं गया, क्योंकि मैं जल्दी चला गया, पार्किंग में गाड़ी खड़ी की, अंदर गया। जब मैं फ़ारिग होके बाहर निकला, तो मैंने देखा कि एक थोड़ा-सा तमाशा लगा हुआ है। कोई साहब या साहिबा, कोई शख्स अपनी गाड़ी जो है वो रास्ते के ऐन दरमियान में खड़ी करके और वहाँ से चले गए थे। अब आप सोचिए, हॉस्पिटल की पार्किंग है, आप ऑनकोलॉजी डिपार्टमेंट के बाहर खड़े हैं, या कैंसर के मरीज होते हैं, दूसरे मरीज होते हैं, किसी की जान को ख़तरा है, किसी ने इमीडिएटली वहाँ से निकल के किसी वार्ड में जाना है, किसी जगह कोई टेस्ट कराने जाना है, किसी दूसरे डॉक्टर को मिलने जाना है, और आपकी बेहिसी का ये आलम है कि आप रास्ता बंद करके चले गए और फिर चले ही गए। ये नहीं कि आपको इमरजेंसी में 2 4 5 मिनट के लिए गए, वो घंटा एक तो जब तक मैं वहाँ रहा, वो साहब तशरीफ़ नहीं लाए, उनकी अनाउंसमेंट भी कराई, हर जगह पूछा भी गया, वो तशरीफ़ नहीं लाए। उसके बाद कितनी देर लगी, क्या हुआ, वो किया। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि ज़रूर, और ये मेरे असूलों के ख़िलाफ़ है, लेकिन मैं ये आपको जो है ये गाड़ी ज़रूर दिखाना चाहता हूँ। ये आप नंबर नोट कीजिए और इसको फैलाइए, ताकि ये उस शख्स तक भी पहुँचे और उसके करीबी जो प्यार करने वाले हैं उन तक भी पहुँचे। क्योंकि मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि कोई भी ज़हनी तौर पे नॉर्मल शख्स ये हरकत नहीं कर सकता। ऐसे शख्स को खुला छोड़ देना और गाड़ी उसके हाथ में दे देना, ये अपने आप को भी और दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, किसी की जान को खतरा हो सकता है। कल अगर किसी की माँ बीमार है, किसी का बाप बीमार है, कोई खुद बीमार है, उस पे कोई हमला कर दे, उसे कोई तकलीफ पहुंचाए, फिर
تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے. اس کو نارمل نہیں لینا چاہیے ہمیں. اور اسی لیے میں نے یہ کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیے ہر روز آپ ہر جگہ آپ مارکیٹ جائیں، بازار جائیں، دکان کے باہر جو ہے وہ آپ کی گاڑی، اچھے خاصے نوجوان لوگ ہیں، جگہ بھی ہوتی ہے، دو چار قدم آگے جا کے پارکنگ خالی ہوگی، لیکن عین دکان کے سامنے دو گاڑیوں کو بلاک کر کے آپ نے گاڑی کھڑی کرنی ہے اور اندر جانا ہے. اتنی زحمت نہیں کرنی کہ تھوڑا دور جا کے گاڑی کو آرام سے پارک کر کے واپس آ جائیں اور اپنا مسئلہ حل کر لیں. کوئی تکلیف میں بھی تو ہو سکتا ہے. اسکولوں کے باہر، کالجوں میں، اسپتالوں کے باہر، ہر جگہ، حتیٰ کہ مسجد کے باہر بھی آپ عبادت کرنے جا رہے ہیں اور آپ لوگوں کا راستہ بلاک کر رہے ہیں. آپ کو میں یہ تصویر یہ بھی دیکھیے کہ یہ عین جمعے کے بعد کی تصویر ہے. یہ صاحب مسجد کے بالکل انٹرنس کے سامنے دیر سے تشریف لائے ہوں گے اور انہوں نے سڑک میں گاڑی اس طرح کھڑی کر دی کہ دوسری گاڑی کا جگہ نہیں. اب یہ دو گاڑیاں آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ آپس میں اس وقت جڑی ہوئی ہیں، یہ لگ چکی ہیں کیونکہ وہاں راستہ نہیں تھا اور نکالنے کی کوشش کی ان صاحب نے اور وہ بھی کر دی. اور ڈرائیور صاحب اطمینان سے تشریف لائے، ان کو یہ بھی نہیں تھا کہ میں نے کسی کا راستہ بلاک کیا ہوگا، چلو میں جلدی نماز پڑھ کے باہر نکلا. تسلی سے تشریف لائے کیونکہ احساس ختم ہوتا جا رہا ہے ہمیں دوسروں کا. یہ بدترین مثال ہے بے حسی کی. اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ گھروں کے آگے آپ نماز پڑھنے آئے، کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، اس گھر میں ہو سکتا ہے کوئی اچانک بیمار ہو جائے، اس کو ہسپتال لینا پڑے، کسی کو دل کا دورہ پڑ جائے، کسی نے امتحان دینے جانا ہو، انٹرویو دینے جانا ہو، کسی نے کوئی فلائٹ پکڑنی ہو، اس نے کہیں جانا ہو، وہ کیا کرے گا؟ آپ کو مسجد کی صفوں میں کہاں تلاش کرے گا وہ؟ لیکن آپ کو یہ احساس ختم ہوتا جا رہا ہے اور ہم بھی معاشرے میں ہم نے بولنا بند کر دیا. میں جس جنریشن سے ہوں مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں، ہمارے لڑکپن میں جو لوگ غلط کام کرتے تھے ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جاتا تھا، بتایا جاتا تھا، بچوں کو بھی بتایا جاتا تھا کہ یہ شخص صحیح نہیں ہے، اس سے آپ پرہیز کریں اور دور رہیں. لیکن اب یہ نام بن گئی ہے، ہم کسی کو احساس بھی نہیں دلاتے کیونکہ ہمیں ہر شخص جو ہے وہ سیاستدان بن گیا. ہم کہتے ہیں ہمارا ووٹ نہ خراب ہو، ہم اچھے رہیں اور کوئی بری بات نہ کریں اور کسی کے خلاف کوئی بات نہ ہو. اس سے معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ معاشرہ اہم ہے. ہم بیٹھ کے سیاستدانوں کو، حکمرانوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں. جو قوم ایسی ہوگی تو ایسے ہی لوگوں کو ووٹ دیں گے، ایسے ہی حکمران آئیں گے، ہم میں سے ہی نکل کے سیاستدان آئیں گے، ہم میں سے نکل کے بیوروکریٹ آئیں گے، ہم میں سے ہی نکل کے لیڈر بنیں گے. تو وہ کیسے بنیں گے جب ہم ان کی تربیت نہیں کریں گے؟ ہم نے یہ تربیت ختم کر دی. ہم مجھے یاد ہے آپ میں سے بھی چند لوگ جو ہماری عمر کے ہیں، جب پی ٹی وی شروع ہوا تو 4 گھنٹے کا 5 گھنٹے کا ٹوٹل شام کے وقت جو ہے وہ لگتا تھا ٹیلی ویژن، لیکن اس پر بھی آپ کو روزانہ کم از کم ایک پروگرام ایسا ملتا تھا جو بچوں کے لیے مخصوص ہوتا تھا، جس میں بچوں کی تربیت کی بات ہوتی تھی. ویسے تو ان کے ڈرامے بھی آپ اس وقت دیکھ لیجئے، ان میں کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی میسج ہوتا تھا. اب وہ بات ختم ہو گئی. اب 100 چینل ہیں، دن رات چلتے ہیں. آپ مجھے ایک پروگرام بتا دیجئے جو کہ اس مقصد پہ ہو کہ بچوں کی تربیت کی جائے. اسکولوں میں، کالج میں ہم وہ سیوکس پڑھتے تھے، معاشرتی علوم پڑھتے تھے، آپ نے ختم کر دیا. آپ کو لگا کہ ضرورت ہی نہیں، آپ کو معاشرے میں انسان بنانے کی تو ضرورت ہی نہیں رہی. آپ کو مشینیں چاہیے جو بس پیسے کے پیچھے کریں، میں اپنے لیے کام کریں اور دوسروں کے لیے بالکل کوئی احساس نہ رکھیں. یہ اب ہم کوئی الزامات بھی دیتے رہے لارڈ میکالے کو یا انگریز کو یا کچھ کو، لیکن یہ تو ہم سب کا فرض ہے نا. ہم نے گھروں میں تعلیم دینی چھوڑ دی،
ہم نے اسکولوں میں تعلیم دینی چھوڑ دی، ہم نے مسجد میں تعلیم دینی چھوڑ دی، تربیت۔ میں نے کبھی کسی امام صاحب کو، مولوی صاحب کو نہیں سنا کہ وہ ان موضوعات پہ بات، انہیں یہ بھی بتائیں کہ یار تم مسجد میں آئے ہو تو لوگوں کو تکلیف مت دو، دکھاوے کے لیے مت آؤ، اس طرح تو عبادت نہیں ہوگی نا۔ آپ آتے ہو، وضو کرتے ہو، جوتے کیسے رکھتے ہو، کیا کرتے ہو، یہ بھی تو تربیت دینے کا کام ہے نا۔ مسجد تربیت گاہ تھی لیکن ہم نے ختم کر دیا، اور مولوی حضرات کو کہیں تو وہ آگے سے ہنس دیتے ہیں، ان کے پاس چند ٹاپک ہیں جو ان کے فیوریٹ، وہ جس مسجد میں آپ جائیں اسی پہ بات ہو رہی ہوتی۔ تو معاشرے کے طور پہ یہ ہم سب کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے کہ ایسی باتوں کو ہم پھیلائیں، ہم اپنے نئی جنریشن کی تربیت کریں اور ان کو بتائیں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ سڑک پہ کوڑا پھینک دینا، سگنل پہ کھڑے میں گاڑی درمیان میں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، شیشے میں سے ہاتھ نکالیں گے، باہر سگریٹ پھینک دیں گے، ڈبی ریپر پھینک دیں گے۔ آپ اگر ان کو احساس دلائیں گے تو کہیں گے کیا ہوا بھائی، تمہیں کیا پرابلم ہے؟ وہ احساس ختم ہوتا جا رہا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ اس پہ بات کی جائے تاکہ اس احساس کو واپس لے کے آیا جائے۔ اور ہم سب کی بھی ہے، اور حکومت کی خاص طور پہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پابند کریں، ہر ٹیلی ویژن اسٹیشن کو پابند کریں کہ وہ کچھ وقت مخصوص کریں بچوں کی تربیت کے پروگرام کو، معاشرے کی تربیت کے پروگرامز پہ، اسکولوں کالجوں میں جو ہے وہ اس کو پابند کیا جائے انہیں کہ وہ جو ہے اس قسم کے تربیتی مضامین کے اوپر جو ہے وہ بچوں کی تربیت کریں۔ اور ہم سب کو بھی، اب تک جو لوگ میرے ساتھ ہیں جنہوں نے اتنی ویڈیو سن لی ہے، کچھ نے شاید بند کر دیو، پر جو میرے ساتھ ہیں اس کا مطلب ہے کہ انہیں احساس ہے، اور اس احساس کی وجہ سے میری یہ خواہش ہے، میری آپ سے درخواست ہے کہ اس کو پھیلائیے، لوگوں تک میسج پہنچنے دیجیے۔ شاید ہماری یہ کنٹریبیوشن معاشرے کے اصلاح میں کہیں کام آ جائے۔ اگر میرے الفاظ، میرا لہجہ مناسب نہیں ہے تو اپنے الفاظ میں زیادہ مناسب انداز میں اس پیغام کو پھیلائیے، اور اپنے ارد گرد لوگوں کو بتائیے کہ یہ غلط ہے۔ اور یہ اصحاب جن کی میں آپ کو دکھا رہا ہوں تصاویر گاڑیوں کی، ان کے بھی جو جاننے والے ہیں ان تک پہنچے تو ان کی مدد کریں، ان کو سمجھائیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، آپ معاشرے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ آئیے اس کو ایک تحریک بنا دیں تاکہ یہ معاشرہ کم از کم ہمارے بچوں کے لیے پہلے سے بہتر ہو جائے۔